अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल हाल दिल मेरा पूछो न सनम की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप हमारे नावल से भरपूर अंदाज में मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल हाल दिल मेरा पूछो न सनम एपिसोड 7। तुम में ज़रा भी शर्म बाकी है कि नहीं? किसी के घर में बगैर इजाज़त दाखिल होकर उसके बेडरूम में यूं घुस आना कहाँ की शराफत हुई? अब राज अफगान से फासला बनाए वो बुरी तरह मुकाबिल पर बरस रही थी कि आगे जाने का रिस्क वो हरगिज़ भी नहीं ले सकती थी, लेकिन मुकाबिल बेखौफ खतर चंद कदमों का फासला समेट कर खुद ही उसके रूबरू आ गया, जो शोला बार नज़रों से उसे जलाकर भस्म कर देने के दर पे थी। ये अपार्टमेंट मेरा ही है, सो मैं जब चाहे यहाँ आ सकता हूँ। बड़ी तवज्जो से उसके चेहरे के दिलकश कद-ओ-काल को देखते उसका लहजा लापरवाह लेकिन जताता हुआ सा था। बेशक ये अपार्टमेंट आपका है, लेकिन अभी मैं यहाँ रह रही हूँ और मुझे हरगिज़ भी पसंद नहीं कि कोई अजनबी मेरे घर में यूं दंदनाता फिरे। उसकी आंखों में आंखें गाड़ी उसने भी अच्छे से उसे बावर करवाया तो मुकाबिल की एक आइब्रो ऊपर की जानिब यूं उठी जैसे उसे दाद दे रहा हो। स्ट्रेंज, तुम एक मुझे अपने घर में दंदनाते हुए नहीं देख सकती, लेकिन एक अजनबी से वीडियो होकर बातचीत ज़रूर कर सकती हो। वो मज़ीद फासला घटाता उसके बेहद नज़दीक हुआ, इतना कि बस दोनों के चेहरे आपस में इंच भर की दूरी पे थे। दोनों की बेतरतीब सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थीं और दोनों ही एक दूसरे को सर्द नज़रों से घूर रहे थे। पाकिज़ा गुल समझ चुकी थी कि वो किस अजनबी की बात कर रहा है। यकीनन उसके ड्राइवर ने हसन के बारे में उसे बता दिया था। तुम मेरी जासूसी करवा रहे हो? वो बुरी तरह भुनाई थी उसकी इस हरकत का सोचकर। नहीं, तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। उसके जुमले की तस्दीक करते उस मरतबा अबराज अफगान के लहजे में नरमी घुरी थी, जबकि लफ्ज़ ख्याल पर पाकिज़ा गुल के चेहरे पर एक तमस्खराना तासुर फैला था। अच्छा मजाक करने लगे हो अबराज अफगान अस्फहानी? उसका लहजा साफ मजाक उड़ाता हुआ मुकाबिल को बुरी तरह चुभा था। तुम बात करने की तमीज़ ही भूल चुकी हो गुले। बड़ा हूँ तुमसे और तुम मुसलसल मुझे बदतमीज़ी से मुखातिब कर रही हो। आज के बाद मैं ऐसा अंदाज और लहजा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके शानों पर दोनों हाथों का दबाव डाले वो उसकी आंखों में देखकर सर्द लहजे में उसे बावर करवा रहा था। वो ठीक कह रहा था। वो कम अज़ कम अपने आगाजी की तरबियत पर कोई सवाल उठता नहीं देख सकती थी। उसकी तबीयत में उन्हीं का हाथ शामिल था जब भी धीरे से उसे सॉरी बोल गई। उसका यूं गैर मुतवक्के तौर पर माजरत करना मुकाबिल को जैसे शादो फरवां ही कर गया, जिसका इजहार उसने यूं किया कि हल्का सा झुककर उसके आबरू पे बने भूरे तिल को अपने लम्स से महका गया। उसके सुलगते लम्स ने एक पल को पाकिज़ा गुल को गंग किया, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो तेज़ी से उससे फासला बना गई। उसका यूं दूर जाना अबराज अफगान को ज़रा भी नहीं भाया था, जब उसके माथे पर नागवारी के सबब बल नुमाया हुए थे। अबराज अफगान साहब, आप मुझे किस हक़ से छू रहे हैं? मैं आपके सिर्फ चच्चा की बेटी हूँ और इसके अलावा हमारे बीच कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो आप यूं बार बार मेरे करीब आ रहे हैं। पाकिज़ा गुल के लहजे की ठंडक ने अबराज के आसाब ठरठरा दिए थे। वो कई लम्हे बेहिस्सो हरकत, उसके बेतासुर चेहरे और आंखों की पोशीदा नमी देखे गया। उसका यूं बेखुद होकर देखना पाकिज़ा गुल को झुंझलाहट में मुब्तला कर रहा था, जिसके सबब उसके चेहरे के अज़लात तन से गए थे। अबराज अफगान ने गहरा सांस भरकर अपनी पॉकेट से एक नफीसा सिगरेट बॉक्स निकाला और पुरसुकून अंदाज में सिगरेट सुलगाकर धुआं नाक और मुंह से बरामद किया तो पाकिज़ा गुल ने एक नागवार निगाह उसके इस फेल पर डाली। बस इसी की कमी रह गई थी। वो दिल ही दिल में कुढ़ कर रह गई। ठीक कहा तुमने, तुम मेरे चचा की बेटी हो, इसके सिवा हमारे बीच कोई ताल्लुक़ नहीं। उसके बेतासुर लहजे पर पाकिज़ा गुल ने दांत पे दांत जमाए थे, जबकि अबराज अफगान ने चंद पल का तवक़्क़ुफ़ करने के बाद जुमला मुकम्मल किया। और मैं उसी हक़ से तुम पर हक़ जमा रहा हूँ। जब तक तुम यहाँ हो मेरी पाबंद होकर रहना होगा। तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास है और अगर तुमने कोई भी हुक्म अदुली की तो फिर भूल जाना कि यहाँ से कहीं भी जा पाओगे, और इसे मेरी धमकी हरगिज़ मत समझना। उसे बोलने के लिए मुंह खोला देख वो आखिर में उसे तंबीह करता नहीं भूला था। एक हाथ पैंट की पॉकेट में फंसाए दूसरे हाथ से सिगरेट का धुआं उड़ाता हुआ पाकिज़ा गुल को जहर से भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसके तने मगरूर नक़ूश इस पल मज़ीद मगरूरियत में ढल गए थे।
پاکیزہ گل کو وہ اس وقت ایک چٹان کی ماننے لگا تھا جس سے وہ اپنا سر پھوڑ کر بس لہو لہان ہی ہو سکتی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے ہیں۔ پلکیں جھپکتے ہوئے نمی اندر کو دھکیلتے اس نے بمشکل لہجے کو بھیگنے سے روکا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ یوں مسکرایا جیسے کسی بچے کی بچگانہ بات پر مسکرایا جاتا ہے۔ ابراز افغان نے اس کے تھکے تھکے وجود پر نظر جمائی اور 2 قدموں کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے مد مقابل آ کر سگریٹ کو ماربل کے فرش پر پھینک کر اسے اپنے بوٹ تلے مسل ڈالا اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور تم یہ بات اچھے سے جانتی ہو۔ اس کی بلوری آنکھوں میں جھانکتے اس نے بڑی توجہ سے اس کے چہرے پہ جھول رہی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا اور پورے سراجت بھرے انداز میں گویا ہوا تو پاکیزہ گل کی آنکھوں میں تنفر ہو آیا۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے جا سکتے ہیں آپ۔ ہاتھ اٹھا کر اسے باہر کا جانے کا اشارہ دے کر وہ بروقت بولی اور ایک جھٹکے سے پلٹ کر دوڑتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ گھس کر دروازہ انداز میں دروازہ بند کرتی وہ واش روم کے سروں پر اپنے دونوں واش بیسن کے سروں پر اپنے دونوں ہاتھ جما کر کھڑی ہو گئی اور شیشے میں اپنے چہرے کو بغور دیکھا جہاں ایک درد کی تحریر رقم تھی۔ آنکھیں خشک تھیں لیکن ان آنکھوں کی لالی بڑھ چکی تھی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی ابراز افغان اصفہانی، کبھی نہیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر خود سے عہد باندھا تھا۔ کیا ہوا گلے، یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ لان کی سائڈ پر نکلتے زینے کے 3rd سٹیپ پر وہ ایک ہاتھ گال کے نیچے مٹھی کی صورت میں دبائے بیٹھی پھولوں پر منڈلا رہی تتلی کو بغور دیکھ رہی تھی کہ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں نکل آیا اور خود بھی اسی کے ساتھ بیٹھ کر کافی توجہ سے اسے استفسار کرنے لگا۔ بھائی بہت روتا ہے جس وجہ سے میرا سر دکھنے لگا اور میں یہاں آ گئی۔ وہ اسی طرح تتلی پر نظر جمائے معصومیت سے بولتی اسے اس قدر پیاری لگی کہ اس نے بے ساختہ اس کے پھولے پھولے گال کو زور سے کھینچ ڈالا۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اس نے سخت خفگی کا اظہار کیا اور اسے گھورنے لگی تو وہ اس کے اس روٹھے روٹھے انداز پر دلکشی سے قہقہ لگا گیا۔ تم اتنی کیوٹ کیوں ہو گلے؟ اس نے اس مرتبہ اس کی ناک دبائی تو وہ اسے پھر سے گھورنے لگی۔ کیونکہ آپ کیوٹ نہیں ہیں اس لیے۔ وہ ناک چڑھا کر تڑک کر بولی تو اس نے نچلا لب دبا کر اپنی ہنسی روکی تھی۔ میں کیوٹ اس لیے نہیں ہوں پیاری لڑکی کیونکہ میں ہینڈسم ہوں۔ لڑکیاں کیوٹ ہوتی ہیں اور لڑکے ہینڈسم ہوتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ مارتے اس نے اسے پھر سے چھیڑا تھا۔ جی نہیں، آپ ہینڈسم نہیں ہیں بلکہ سڑوا افغانی پلاؤ ہیں جو مجھے نہیں پسند۔ اس مرتبہ بھی اس کا انداز خفگی سے بھرپور تھا۔ گلے، بری بات ہے، کسی کا نام نہیں بگاڑتے ہیں۔ پیار بھری سرزنش کرتے اس نے اس کے غبارے کی طرح پھولے منہ کو بغور دیکھا۔ اچھا بابا، سیز فائر کرتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ مجھے غریب نے ایسا کیا کر دیا جو اتنی شدید گول باری کی جا رہی ہے؟ وہ اس کے نازک خوبصورت ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے پیار سے استفسار کرنے لگا۔ کل آپ مجھے آئس کریم کھلانے لے کر جانے والے تھے، میں نے پورے 2 گھنٹے آپ کا ویٹ کیا اور آپ آئے نہیں۔ بھرائے ہوئے لہجے میں اس کا شکوہ ابراز کا دل چیر گیا۔ سوری گلے، دراصل میں ماما کو اپنے جانے کا بتانے گیا تھا لیکن ان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے میں ان میں لگ کر یہ بات بالکل ہی بھول گیا۔ لیکن تم ناراض نہ ہو، کل نہیں گئے تو کیا ہوا، ہم آج ضرور چلیں گے آئس کریم کھانے، اب تو معاف کر دو مجھے۔ اسے گال کو پیار سے چھوتے ہوئے شرمندہ سا کہتا اسے منانے کی معصوم سی شکل بنا گیا تو وہ جھٹ راضی ہوتی پورے دل سے مسکرا دی۔ وہ ایسی ہی تھی، جلد خفگی بھلا کر مان جانے والی۔ ایبی، میں تو کب سے تمہیں آوازیں لگا رہی ہوں، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ عطیہ دورانی نے نخوت زدہ سی نظر پاکیزہ گل پر ڈالی اور لاڑ سے اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئی۔ سوری ماما، مجھے آواز نہیں آئی آپ کی۔ وہ فوراً سے پیشتر پاکیزہ گل کے پہلو سے اٹھ کر اس کا ہاتھ چھوڑتا اپنی ماما کی جانب بڑھ گیا تو وہ ابراز کو خود سے دور جاتا دیکھنے لگی۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، جہاں ان کی مام آتی ہیں یہ مجھے بھول کر ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتی پرنم لہجے میں شکوہ گوئی۔ اسے ہرگز بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس کا یوں ہاتھ چھوڑ کر اسے تنہا کر کے جانا۔ اس کا ننھا سا دل اس حرکت پر بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ اداس لگ رہی ہو گلے، سب ٹھیک ہے نا؟ آغا جن نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظر آتے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر متفکرانہ انداز میں پوچھا تھا۔ وہ اس وقت ان سے ویڈیو چیٹ پہ بات کر رہی تھی جہاں سے اس کے چہرے پر صاف اداسی دیکھی جا سکتی تھی۔
آپ کے پوتے کے ہوتے ہوئے کبھی میری زندگی میں سب ٹھیک ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کا بھاری ہوتا لہجہ اور مخدوش کیفیت دیکھ وہ سخت بے چین ہوئے تھے۔ کلے، اس نے کچھ کہا؟ تنگ کیا تمہیں؟ اس کی آنکھوں کی نمی اور مذہب سے سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھ از حد فکر مند ہو چکے تھے۔ وہ بار بار اپنی پلکیں جھپک جھپک کر خود کو رونے سے باز رکھے ہوئی تھی۔ وہ تنگ کہا کرتے ہیں، وہ تو بس سانس لینے کا حق چھین لیتے ہیں۔ اب مزے کی بات بتاؤں آپ کو؟ آخرکار اس کی آنکھوں کی دہلیز سے ٹھہرا آنسو اس کے گلابی گال کو سلامی دے گیا، جبکہ آغا جی اس کی ٹوٹی بکھری حالت کو دیکھ کر رنج میں مبتلا ہوئے۔ وہ اتنے بے حس ہیں کہ اپنی انا کی بلند دیوار میں کسی معصوم کو چنوا دیتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس کی کانچ جیسی چٹکتی ہوئی ہنسی آغا جی کو بری طرح چبھ رہی تھی۔ گلے، میری بہادر بچی بنو، انہوں نے اس کا حوصلہ بڑھانا چاہا۔ نہیں ہے آپ کی گلے بہادر آغا جی، میں کمزور ہوں، بہت کمزور، اور مجھے کمزور میرے رشتوں نے کیا ہے۔ میں کانٹوں بھری وہ فصل کاٹ رہی ہوں جو میں نے بوئی نہیں، اور اس یعنی انتھک محنت سے میں ہی نہیں میری روح بھی زخم خوردہ ہو چکی ہے۔ میں تھکنے لگی ہوں آغا جی، میں تھکنے لگی ہوں۔ میرا حق نہیں تھا ان خوشیوں پر جو ان ہاتھوں سے کسی ریت کی طرح پھسل گئیں۔ کہاں غلط ہوں میں؟ کیا برا کیا کسی کا؟ میں نے تو کبھی کسی جانور کو کنکر تک نہیں ماری، اور مجھے غموں کے پتھروں نے لہو لہان کر دیا۔ وہ جیسے ذرہ ذرہ بکھر رہی تھی۔ اس کا رقت آمیز لہجہ ٹوٹا پھوٹا اس کی شکست کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے اپنی اب تک کی زندگی میں جو کچھ خود پر جھیلا تھا، اگر کسی پہاڑ نے جھیلا ہوتا تو وہ اس غم کا بھار اٹھاتے ریزہ ریزہ ہو چکا ہوتا۔ آغا جی کو کسی بھی حال میں اسے سمیٹنا تھا۔ انہوں نے خود پر قابو پایا اور آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیل گئے۔ صبر اجر کی صورت میں ملتا ہے۔ ان کے اس ایک جملے نے اسے تپتے صحرا سے نکال کر جیسے سرسبز خطے میں لا کھڑا کیا تھا۔ اس کے اوپر چھائے غم کے بادل چھٹنے لگے تھے۔ اس کا بھاری سیل سا دل یکدم ہی ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ بے شک آغا جی، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو آپ کی گلے کیوں گھبرائے گی؟ سوری آغا جی، میں نے خود کو ہلکان کرتے آپ کو بھی پریشان کیا۔ وہ پل میں خود کو کمپوز کر چکی تھی اور پھر سے وہ ایک مضبوط پاکیزہ گل بن چکی تھی۔ اس کے چہرے کا اطمینان ان کے دل کو پرسکون کر گیا تو ان کے چہرے پر اپنی پوتی کے لیے چاہت بھری مسکان چھلکی تھی۔ یہ میری پاکیزہ گل ہے اور پاکیزہ گل کبھی کمزور نہیں پڑ سکتی۔ تم مضبوط ہو کیونکہ تمہارے پیچھے تمہارے بڑوں کی دعائیں ہیں۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں اور تمہاری دادی ہر دم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے جبکہ وہ چہرے پر دھیمی سی مسکان لیے انہیں سن رہی تھی۔ وہ سچ کہہ رہے تھے، پاکیزہ گل اکیلی نہیں تھی اور نہ ہی اتنی مجبور کہ کوئی بھی اسے گرا کر یا اسے رون کر چلتا بنے۔ دادی سے یاد آیا کہ آپ ہر بار میری بات ان سے کیوں نہیں کرواتے؟ ہمیشہ اکیلے ہی مجھ سے بات کرتے ہیں۔ ان کے بیگ پر دیکھ چکی تھی۔ وہ اس وقت اپنی اسٹڈی میں موجود تھے اور اس کا شکوہ سن کر زیر لب مسکرا رہے تھے۔ بھائی، تمہاری دادی ایک جذباتی خاتون ہے۔ اگر تمہیں وہ کچھ دیر پہلے والی حالت میں دیکھ لیتی تو آسمان سر پر اٹھا لیتی۔ میری طرح تمہیں سمجھاتی نہیں، الٹا خود بھی پریشان ہوتی اور تمہیں بھی ہلکان کرتی۔ ان کے صاف گوئی سے کہنے پر اس کا منہ شوق کی کیفیت میں مکمل کھل گیا۔ آغا جی، دس از ناٹ فیئر۔ میری دادی اتنی سویٹ ہیں اور آپ انہیں اس طرح بول رہے ہیں۔ مانا وہ تھوڑی جذباتی ہیں۔ تھوڑی؟ انہوں نے اس کی بات اچک کر حیرانگی ظاہر کی۔ تھوڑی سے کچھ زیادہ کہہ لیں، لیکن وہ مجھ سے محبت بھی بے پناہ کرتی ہیں۔ اس نے فوراً اپنی دادی کے لیے دفاعی انداز اپنایا تو اس مرتبہ وہ کھل کے مسکرا دیے۔ اچھا جی، دادی محبت کرتی ہیں تو آغا جی کیا کرتے ہیں؟ وہ مصنوعی خفگی جتانے لگے۔ آغا جی مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ جب میں تھک کر گرنے لگوں تو مجھے سنبھال لیتے ہیں اور مجھے حوصلہ اور طاقت فراہم کرتے ہیں۔ میری انرجی ٹانک ہے میری سرسا آغا جی، وہ ایک جذبے سے کہتی ان کے لیے اپنی محبت ظاہر کر رہی تھی۔ ارے بھائی بس کرو لڑکی، اس عمر میں بوڑھوں کی نہیں جوانوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور نوجوان سے یاد آیا کہ تم اتنے دنوں سے لندن میں ہو تو کوئی دوست وغیرہ نہیں بنائے تم نے؟ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ٹاپک چینج کیا تھا۔ دوست تو نہیں، زبردستی کا دوست ضرور مل گیا ہے مجھے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتی انہیں تجسس سے مبتلا کر گئی۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ کھل کر کہو۔ وہ اس زبردستی کے دوست کے بارے میں جاننے کو بےتاب ہوئے تو اس نے احسن کے بارے میں انہیں تفصیل سے بتانا شروع کیا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔
کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔